वसल्लिम अला रसूलिल करीम। कौम मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है कि उन्होंने बछड़े का मुजस्समा बनाया और उसकी इबादत करना शुरू कर दी। जब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर से वापस तशरीफ़ लाए तो बहुत गमज़दा और अफसरदा हुए और तौरात की तख्तियाँ ज़मीन पर रख दी और गुस्से में अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के सर के बालों को पकड़कर खींचने लगे। हज़रत सैयदना हारून अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे इन जालिमों में शामिल न फरमाएं, ये लोग तो मेरे कत्ल पर तुले हुए थे। फिर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने लिए और अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह से बख्शिश और रहमत की दुआ मांगी। तो सैयदना हारून अलैहिस्सलाम ने आगाह किया कि मैंने तो इनको अल्लाह की तरफ बुलाया था और इस बछड़े की पूजा से मना किया था, इन्होंने तो मेरी एक बात न सुनी, बल्कि उल्टा ये मेरे दुश्मन बन गए और मुझे कत्ल करने के दर पे हो गए। तो लिहाजा आप जो है वो दुश्मनों को मुझ पर मत हंसाएं। और फिर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का जब गुस्सा ठंडा हुआ तो आपने अल्लाह ताला से अपने लिए भी और अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के लिए भी दुआ मांगी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और नुसरत और हिमायत करने वालों और कुरान की पैरवी करने वालों की ताज़ीम और तौक़ीर को जो है कामयाब लोग करार दिया है कि जो लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करते हैं, आपकी नुसरत और हिमायत करते हैं, वो कामयाब हैं। वअज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबअुन नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहु। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तौक़ीर को अल्लाह ताला ने इत्तिबाए कुरान पर भी मुक़द्दम रखा है। यानी पहले क्या फरमाया है, वअज़्ज़रूहु व नसरूहु। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तौक़ीर करते हैं और उनकी हिमायत और मदद करते हैं। वत्तबअुन नूर, और उस नूर की इत्तिबा और पैरवी करते हैं, अल्लज़ी उन्ज़िला मअहु, जो उनके साथ नाजिल किया गया। तो अल्लाह ताला ने ताज़ीम और तौक़ीर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले बयान की है। यानी इसका मकसद ये हुआ कि पहली चीज़ जो इंसान के दिल में पैदा होने वाली है वो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तौक़ीर। अगर ये ताज़ीम और तौक़ीर पैदा ना हो और उसके बग़ैर इंसान कुरान से हिदायत लेना चाहे तो उसको हिदायत नहीं मिल सकती। पहली चीज़ ही मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हाँ, जो मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताज़ीम और तौक़ीर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरान से हिदायत और रोशनी लेता है तो उससे उसको वो नूर ज़रूर फ़ायदा पहुँचाता है और इंसान कामयाब लोगों की सफ़ में शामिल हो जाता है। और आपकी सिर्फ ये भी बताई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के बोझ उतारेंगे और लोगों के गलों में पड़े हुए तोक उतार कर फेंकेंगे। व यदौ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम। तो ये जो नबी तशरीफ़ लाते हैं तो उनका काम एक ये भी होता है कि लोगों के बोझों को उतारते हैं। यानी वो बोझ कौन से हैं? वो रस्म व रवाज के बोझ हैं, वो मुआशरे की बुराइयों के बोझ हैं, वो बड़े बड़े वो तोक हैं जो हमने खुद अपने गलों में डाल रखे होते हैं। तो नबी का काम क्या होता है कि वो इन चीज़ों का रद्द करते हैं और अपने अमल व किरदार से उन चीज़ों को उठाकर फेंक देते हैं। जैसे कि हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुक़द्दस के अंदर ऐसी बेशुमार बातें थी। मिसाल के तौर पर एक मुँह बोला बेटा जो है, अगर उसकी जो है ज़ौजा को तलाक हो जाती तो उससे निकाह करने को इसी तरह हराम समझा जाता था जिस तरह के अपनी सगी औलाद की जो यानी ज़ौजा हो उसको हराम समझा जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद इस पर अमल करवाया, क्योंकि ये इतना बड़ा काम था कि जो कोई दूसरा नहीं कर सकता था। तो अल्लाह ताला ने ऐसी तमाम रस्मों को तोड़ डाला और अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से तोड़ा। तो इस तरह नबी जो होते हैं वो एक अमली नमूना हुआ करते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐलान कराया कि आप फरमा दें, या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। ए लोगों, मैं तुम सब की तरफ नबी बनकर आया हूँ। पहले जितने भी नबी तशरीफ़ लाए ख़ास ज़माने, ख़ास कौम, ख़ास वक्त के लिए तशरीफ़ लाए, लेकिन अल्लाह ने अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम ज़मानों के लिए, तमाम जहानों के लिए
اور ہمیشہ قیامت تک کے لیے تمام انسانوں جنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا، تو آپ سب کے لیے نبی بن کر تشریف لائے۔ قوم بنی اسرائیل پر انعامات کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ ان ظالموں نے اللہ کے فرمان کو بدل ڈالا اور اس طرح وہ عذاب کا شکار ہوئے۔ عالم ارواح میں انسانی روحوں سے لیے گئے وعدے کا ذکر کیا جب سب روحوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے رب ہونے کا اقرار کیا تھا۔ فرمایا اللہ نے الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، کہنے لگے کیوں نہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ فرمایا کہ ہم نے دوزخ کے لیے بہت سے ایسے جن اور انسان پیدا کیے جن کے دل میں جو ہے وہ جن کے دل تو ہوتے ہیں جن کے دل تو ہوتے ہیں لیکن وہ کیا کرتے ہیں، ان سے سوچتے نہیں، ان سے فکر نہیں کرتے، جن کی آنکھیں تو ہوتی ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں ہیں۔ وَآذَانُ لَا يَسْمَعُونَ، اور ان کے کان تو ہوتے ہیں لیکن ان کانوں سے سنتے نہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض اوقات انسان کے پاس دل و دماغ بھی ہوتا ہے، اس کے پاس آنکھیں بھی ہوتی ہیں، اس کے پاس کان بھی ہوتے ہیں، بظاہر وہ ان سے دیکھتا بھی ہے، سنتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن جب انسان حق کو نہیں سنتا اور حق پر عمل نہیں کرتا اور حق کو بولتا نہیں اور حق کے لیے اپنے دل و دماغ کو لڑاتا نہیں، تو وہ سارے جو اعضاء اللہ نے ان چیزوں کے لیے دی وہ گویا کہ معطل ہو کر رہ جاتے ہیں۔ یعنی دیکھنے کے باوجود ان کو اندھا قرار دیا گیا ہے، سننے کے باوجود ان کو بہرا قرار دیا گیا ہے، دل اور دماغ ہونے کے باوجود ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا ہے کہ یہ سوچ اور فکر رکھنے والے لوگ ہی نہیں ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے میں اپنے نفس کے لیے کسی نفع اور ضرر کا مالک نہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں اور یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ جی آپ دیکھیں نبی خود فرما رہے ہیں قرآن میں کہ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں تو اپنے آپ کو نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو کہتے ہیں یہ دیکھیں کہ نبی تو اپنے آپ کو نفع نقصان نہیں دے سکتے تو کسی اور کو نفع اور نقصان کیا دیں گے؟ حالانکہ یہی آیت اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نفع بھی دے سکتے ہیں، نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، یہ الا ماشاء اللہ کو چھوڑ دیا جاتا ہے، مگر جتنا اللہ چاہے۔ اب یہ جتنا اللہ چاہے اس کا احاطہ کون کر سکتا ہے؟ بھائی آپ نے جو یہاں پر نفی کی ہے کہ میں جو ہوں نفع اور نقصان کا مالک نہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات مقدسہ سے الوہیت کی نفی فرمائی کہ میں خدا نہیں ہوں کوئی، کیونکہ خدا وہ ہے جس کی قدرت کامل اور اختیار مستقل ہوا کرتا ہے۔ میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ تو میرے رب کا عطیہ ہے اور میرے پاس اس کا عطا کردہ اختیار ہے، الا ما شاء اللہ۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ نے اس غلط فہمی کا ازالہ کر دیا کہ کوئی نادان یہ نہ سمجھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نفع اور ضرر کا کچھ اختیار ہی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اختیار تو ہے لیکن کتنا اختیار ہے؟ جتنا میرے رب نے عطا کی ہے۔ اب اس کے لیے کوئی پیمانہ کسی کے پاس ہے تو وہ لا کر بتایا کہ جی یہ پیمانہ ہے، اتنا اختیار اللہ نے دیا اور اتنا نہیں دیا۔ تو جب اس کے پاس کوئی پیمانہ نہیں تو پھر اس کا کیا مطلب؟ اس کی سیدھی سی صاف سی بات یہ ہوئی کہ تو یہ تو بغض ہے، یہ تو عداوت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تک ہم نام مبارک نہ لیں تو مسلمان نہیں ہو سکتے۔ سب سے بڑا فائدہ تو سب سے پہلے یہیں پہنچا دیا کہ آپ لا الہ الا اللہ زندگی بھر کہتے رہیں، محمد رسول اللہ نہ کہیں تو مومن ہی نہیں قرار پاتے۔ تو جب محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے تو تب جا کر انسان مومن قرار پاتا ہے۔ تو سب سے پہلا فائدہ تو یہاں نام لینے سے ہی ہو گیا۔ اور پھر حدیث سے یہ ثابت ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد جب قبر میں پہنچتا ہے تو وہاں جب یہ سوالات ہوتے ہیں کہ من ربوں کا ما دینوں کا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اس کے بعد تیسرا ایک سوال ہوتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تم اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے۔ تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس تیسرے سوال کا جب جواب درست ملتا ہے تو اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے کہ جو یہ پہچان لیتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ یہ تو میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں،
تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس کو آگاہ کیا جاتا ہے، اس کو دکھایا جاتا ہے کہ جہنم میں تمہارا یہ ٹھکانہ تھا، لیکن تم نے ان اللہ کے نبی کو پہچان لیا، اس لیے وہ جہنم کے دروازے بند کر کے اب تمہارے لیے جنت کا یہ ٹھکانہ جو ہے دیا گیا ہے۔ تو قبر میں پہنچنے کے بعد بھی جو فائدہ مل رہا ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک آپ کی پہچان پر مل رہا ہے، اور قیامت کے دن بھی ایسا ہوگا جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ احادیث میں آتا ہے، بخاری شریف کے اندر پورے اس پر جو ہے عنوان ہے، اور جس میں بتایا گیا ہے کہ محشر کی سختی کے اندر سارے لوگ، صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ سارے لوگ اگلے پچھلے سب جمع ہوں گے، اور وہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے کہ آج اللہ سے عرض کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، یہ بڑا مشکل وقت ہے، تو آپ معذرت کریں گے، آپ آگے بھیجیں گے، حتیٰ یہ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک تمام لوگ جائیں گے، وہ بھی معذرت کریں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ اس کام کے لیے اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا، ان کے پاس جاؤ۔ تب سارے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوں گے، تو آپ فرمائیں گے انا لہا، ہاں اس کام کے لیے اللہ نے مجھے مقرر کیا ہے، اللہ نے مجھے اس کے لیے مقرر کیا، اور پھر آپ سجدہ ریز ہو جائیں گے، پھر اللہ سے دعا مانگیں گے، پھر اللہ کی طرف سے فرمایا جائے گا کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سفارش فرمائیں، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے۔ اللہ چاہتا تو بغیر اس کے ڈائریکٹ وہ سن لیتا اور خود ہی ان مرحلوں سے بچا کر اللہ تعالیٰ سیدھا جو ہے لوگوں کے معاملات کو حل کر دیتا، لیکن یہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ وہاں بھی کیا جائے گا کہ یہ مقام، یہ مرتبہ جو میں نے دیا ہے، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے کہ آپ سفارش فرمائیں گے تو شفاعت کا دروازہ بھی کھلے گا، تو شفاعت کا دروازہ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کھولیں گے، آپ کے ذریعے سے کھولا جائے گا، تو یہ بھی فائدہ ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ نبی جو نفع پہنچاتے ہیں تو وہ کس سے پہنچاتے ہیں؟ اللہ کے اختیار سے، اور ہمارا ایمان اور عقیدہ یہی ہے کہ آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے کرتے ہیں۔ یہ تو کسی کا عقیدہ نہیں ہے کہ جی آپ خود سے ذاتی طور پر کچھ کرتے ہو، ایسا کسی بھی اہل ایمان کا عقیدہ نہیں ہے۔ اچھا، آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہلوایا ہے کہ آپ فرمائیے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر میں غیب جانتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں تو بہت سارا خیر جمع کر لیتا۔ تو کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں، اس سے پتہ چلا کہ آپ کے پاس تو کوئی غیب نہیں ہے، کہ آپ خود فرما رہے ہیں کہ اگر میں غیب جانتا تو یہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کی نفی کی ہے؟ علم غیب ذاتی کی نفی فرمائی ہے کہ میں علم غیب کو ذاتی طور پر نہیں جانتا۔ بھائی یہ ذاتی طور پر، یہ تو اللہ کی صفت ہے کہ وہ ذاتی طور پر غیب کو جانتا ہے، میں تو جو بھی جانتا ہوں اپنے رب کی عطا سے جانتا ہوں، میں جو بھی جانتا ہوں اپنے رب کی عطا سے جانتا ہوں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ، اللہ تعالیٰ غیب کو ظاہر نہیں کرتا، لیکن رسولوں میں سے جن کو چن لیتا ہے ان کو غیب بتاتا ہے، اور فرمایا کہ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِّينٍ، یہ نبی تو غیب بتانے میں بخل ہی نہیں کرتے۔ تو ایک طرف تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ یہ غیب بتانے میں بخل نہیں کرتے اور اللہ غیب اپنے نبیوں کو بتاتا ہے، تو دوسری طرف آپ یہ کہیں کہ جی یہ تو نفی ہو رہی ہے کہ نبی غیب نہیں جانتے، تو پھر وہاں تطبیق کی جاتی ہے، وہاں درمیانہ راستہ نکالا جاتا ہے کہ آخر اس کا مقصد کیا ہے۔ یا تو آپ پھر نفی کریں، پھر قرآن کے اندر جو ہے ٹکراؤ پیدا ہو جائے، آپ یہ کہیں کہ جی تضاد ہے نعوذ باللہ قرآن میں، تو قرآن میں کہیں تضاد نہیں ہے، بلکہ جہاں نفی ہے وہاں اس بات کی نفی ہے کہ میں ذاتی طور پر غیب نہیں جانتا، میں جو بھی جانتا ہوں اپنے رب کے بتانے سے جانتا ہوں، اور یہی ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ نبی کے پاس جتنا بھی علم ہوتا ہے وہ اللہ کی عطا سے ہوتا ہے، لیکن نبی کا علم اللہ کے علم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے علم کے سامنے تو کسی بھی نبی کا کوئی علم نہیں ہو سکتا، لیکن جو علم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اس علم کا مقابلہ مخلوق کے سارے علوم کو جمع کر لیا جائے وہ بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یعنی نبی کا علم جو ہے یوں سمجھیں کہ وہ ایک سمندر ہے، تو
تو سارے نبیوں اور دیگر تمام مخلوقات کا علم جمع کر لیا جائے تو وہ ایک قطرہ بھی نہیں ہو. اتنا علم اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے. تو علم غیب میں بھی اپنی الوہیت کی نفی فرمائی ہے، کیونکہ اللہ وہ ہوتا ہے جس کا علم ذاتی اور محیط ہو، اور آپ نے واضح کیا ہے کہ میرا علم تو اللہ کا دیا ہوا علم ہے، تو اس لیے آپ نے علم ذاتی کی نفی فرمائی ہے. اور پھر آگے انسان کی ناشکری اور شرک کا ذکر کیا گیا ہے. اللہ سے ڈرنے والوں کی صرف یہ بتائی ہے کہ اگر شیطان کی طرف سے کوئی برا خیال چھو بھی جاتا ہے تو وہ فوراً خبردار ہو جاتے ہیں اور اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، یعنی وہ شیطان کی پیروی نہیں کرتے چلے جاتے، وہ فوراً توبہ استغفار کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں. اور پھر بتایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن کریم پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو. یہ قرآن مجید کا مقام ہے، یہ مرتبہ ہے کہ جہاں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو حکم یہ ہے کہ اس کو سنا جائے. حتیٰ کہ حکم یہ ہے کہ اگر آپ مسجد میں نماز کے لیے جاتے ہیں تو اگر قرآن کی تلاوت ہو رہی یعنی امام صاحب نے قرات شروع کر دی ہے اور اس کی آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو اب آپ کوئی سنت کوئی اور چیز نہیں پڑھ سکتے. اب آپ شامل ہوں گے نماز کے اندر، نماز پڑھیں گے، جماعت کے ساتھ شامل ہوں گے. اسی طرح قرآن مجید جب پڑھا جائے، ہمارے یہاں آپ دیکھیں شبینوں کا اہتمام ہوتا ہے، تو اگر کوئی ایسی جگہ کسی ایسی چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے تو وہاں پھر لازم ہوتا ہے کہ جب آپ شبینے میں گئے تو اس کا مقصد یہی کہ آپ قرآن سننے گئے. اب پتہ چلا کہ جی آپ شبینہ کر رہے ہیں اور آپ بیٹھ کر گپ مار رہے ہیں، قرآن کی آواز آ رہی، یہ گناہ ہے. اس مجلس میں آپ گئے اسی لیے ہیں کہ قرآن کو سنیں گے. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ جا کر بازار میں بیٹھے، آپ نے بلند آواز سے قرآن کی تلاوت لگا دی. اب اگر لوگ نہیں سنیں گے تو گناہگار وہ ہوگا جس نے اس قرآن کی آواز اس کی اونچی آواز رکھ کر لگا دی ہے. کیونکہ بھائی بازار جگہ ایسی ہے کہ جہاں لوگ کاروبار کرتے ہیں، اپنا ان کی گفتگو ہوتی ہے، تو ایسے مقامات پر بلند آواز سے قرآن کو لگانا جائز نہیں ہے. ہاں قرآن مجید کو بلند آواز سے وہاں پڑھا جا سکتا ہے کہ جہاں لوگ اسی لیے جمع ہوئے کہ ہم قرآن کو سنیں گے. جیسے ہم یہاں جمع ہوئے کہ قرآن کو سنیں گے، تو جب قرآن پڑھا جائے تو اس وقت گفتگو کرنا، اس وقت جو ہے گپ شپ لگانا وہ جائز نہیں ہے، بلکہ ہر ایسی گفتگو پر ثواب کے بجائے گناہ ملے گا کہ قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے اور آپ جو ہے باتیں کر رہے ہیں. اسی طرح بعض لوگ جو ہیں کچھ اوراد پڑھتے ہیں، تو اوراد میں کیا ہوتا ہے کہ جی قرآن مجید کو مل کر پڑھنے لگ جاتے ہیں. تو یہ ممنوع ہے کہ جب ایک شخص قرآن پڑھے تو دوسروں کے لیے لازم ہے کہ وہ سنیں، سوائے اس کے کہ جہاں درس و تدریس ہو رہی ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ جیسے قرآن حفظ کیا جاتا ہے، قرآن مجید کو ناظرہ پڑھا جاتا ہے، تو وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن جہاں ایسا معاملہ نہیں ہے تو وہاں حکم یہ ہے کہ کیا کیا جائے، جب قرآن پڑھا جائے تو دوسرے سارے سنیں. اب اگر ہم بیٹھے ہیں اور قرآن کا ورد کر رہے ہیں تو بزرگان دین سے جو چیز ثابت ہے وہ تو یہ ہے، پہلے چونکہ لوگوں کو اتنا علم نہیں ہوتا تھا، قرآن کی صورتیں بھی اتنی یاد نہیں ہوتی تھیں، تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ وہ پڑھاتے تھے، یعنی ایک ایک آیت پڑھاتے، سب پیچھے پڑھتے تھے. جیسے الحمدللہ رب العالمین تو سب اب الحمدللہ رب العالمین پڑھتے تھے. الرحمن الرحیم پڑھایا انہوں نے، اب سب نے پیچھے الرحمن الرحیم پڑھا. تو اس کی ابتدا تو اس طرح ہوئی تھی. لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اوراد پڑھتے ہیں تو صورتوں کو بھی آپ بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، میں بھی پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، تو یہ ثواب نہیں، یہ گناہ ہوتا ہے. اس وقت یہ حکم یہ یا تو ایک پڑھتا رہے دوسرے سنتے رہیں، اور دوسری صورت یہی ہے کہ ایک شخص جو مثلا کچھ حصہ پڑھے دوسرے اس کو فالو کریں، یعنی وہ پڑھ کر سنائے دوسرے سب مل کر اس کو پڑھیں تو جائز ہوگا. بصورت دیگر جو طریقہ ہے وہ صحیح نہیں ہے. ہاں اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے کوئی ایک آدھ آیت ہے اس کو ہم اجتماعی طور پر ورد کے طور پر پڑھ سکتے ہیں، لیکن جہاں سورت کا معاملہ ہوتا ہے وہ ورد کے طور پر بھی پڑھی جائے تو اس پر حکم تلاوت کا لگتا ہے. یعنی اگر آپ اس کا ورد بھی کر رہے ہیں، مثال کے طور پر سورہ فاتحہ کا ورد کر رہے ہیں، سورہ اخلاص کا ورد کر رہے ہیں، سورہ فلق کا ورد کر رہے ہیں، تو
تو وہاں حکم تلاوت کا لگے گا، ورد کا یا اوراد کا حکم وہاں نہیں لگتا. تو لہٰذا ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ قرآن کے کچھ آداب ہیں کہ قرآن کو جب پڑھا جائے تو اس کا مقام ہے، اس کا مرتبہ ہے، اس کے آداب کا خیال رکھا جائے. اسی طرح آپ دیکھیں جس طرح قرآن کے آداب ہیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آداب رکھیں. ہر محفل اور مجلس کے آداب رکھیں گے. آپ کسی محفل میں مجلس میں جاتے ہیں تو وہاں کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آداب بتائے. تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بھی یہی ہیں کہ جب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو حکم یہ ہے کہ پھر اس کو ہم توجہ سے سنیں، غور سے سنیں. یعنی صحابہ کرام فرماتے ہیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے، کچھ گفتگو فرماتے تھے تو ہم اس طرح ہو جاتے تھے، ہماری یہ صورتحال ہوتی تھی کہ گویا ہمارے سروں پر پرندے جو ہے بیٹھے ہوئے. یعنی پرندے بھی اگر بیٹھے، ہم ہلتے نہیں تھے بالکل. پرندہ بھی بیٹھا ہوگا تو وہ ظاہر انسان ہلے گا تو اڑ جائے گا، تو گویا پرندے بیٹھے ہوئے. یعنی اس طرح ہم بالکل ادب سے، تعظیم سے، تکریم سے بیٹھا کرتے تھے. تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بھی یہی بتایا گیا. اب اگر دوران نعت آپ دوڑ دھوپ شروع کر دیں اور نذرانے پیش کرنے لگیں تو یہ آداب محفل کے بھی خلاف ہے. اس کے اندر اور بہت ساری خرابیاں، ریاکاری، نمود و نمائش. بھائی مثال کے طور پر آپ نعت میں کچھ نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں، جتنا پیش کرنا چاہتے ہیں ایک مرتبہ دے دیں. لیکن ہم جو ہے وہ ایک مرتبہ نہیں اٹھتے، ہم 10 مرتبہ اٹھ کے جائیں گے تاکہ پتہ چلے. یہ نمود و نمائش، شیطان ہمارے اعمال کو ضائع کرنا چاہتا ہے، ہم اس کو نہیں سمجھتے ہیں. اور اس میں اتنی ساری یعنی وہ چیزیں ہیں جن کی شریعت نفی کرتی ہے. ایسے کاموں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ جو نعت پڑھنے والے ہیں ان کی خدمت نہ کی جائے، ان کی خدمت کرنا یہ بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، لیکن اس کے لیے وہ طریقہ اختیار کیا جائے جو شریعت نے بتایا. میں نے ایسی محافل دیکھی ہیں کہ جہاں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے، اس کا ادب و احترام کیا جاتا ہے. وہ کیا کرتے ہیں، نعت کے دوران ہی اگر کوئی ان کو دینا ہوتا ہے اور وہ پیش کرنا چاہتے ہیں اس وقت تو وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتے، بلکہ وہ نکال کر وہیں اپنے پاس رکھ دیتے. جب نعت ختم ہو جاتی ہے وہ جا کر جمع کروا دیتے ہیں. تو یہ ایک طریقہ ایک ادب کے اندر ہے. محفل کے آداب کو بھی ملحوظ رکھا جاتا ہے اور پھر جو اس کا واقعی طریقہ ہے وہ یہ طریقہ ہے. تو بہت ساری خرابیاں، بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جو شریعت ہمیں بتاتی کچھ ہے اور کرتے ہم کچھ ہیں. تو اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. جو اللہ نے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا ہے اسی طریقے کو فالو کرنے میں ہمارے لیے کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ نے صبح اور شام دل اور زبان سے آواز بلند کیے بغیر عاجزی اور خوف کے ساتھ یاد الہی کرنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا کہ ولا تکم من الغافلین، تم غافلوں میں سے نہ ہو جا. یعنی ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہو، دل میں یاد کرو، زبان سے یاد کرو، چپکے یاد کرو. اپنے دل کو یاد خدا میں آباد رکھو. اللہ والوں کی نشانی یہ بتائیے، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. یعنی اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کو تجارت بھی، خرید و فروخت بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے. یعنی وہ اگر تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے بیٹھے ہیں تو وہاں پر بھی ان کا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. وہ دل میں اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، بظاہر ہاتھ ان کے چل رہے ہوتے ہیں، وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دل یاد الہی سے غافل نہیں ہوتا. اللہ نے اسی بات کا حکم دیا کہ ولا تکم من الغافلین، غافل لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ. اور پھر سورہ الانفال میں مال غنیمت کے بارے میں احکامات دیے گئے ہیں. زمانہ جنگ سے متعلق اور جنگ کے بعد پیدا شدہ صورتحال کے لیے ہدایات مذکور ہیں. مجاہدین سے میدان جہاد میں جو کمزوریاں ظاہر ہوئیں ان کی نشاندہی کر کے ان کے ازالے اور اخلاق حسنہ کی تکمیل کا حکم دیا گیا ہے. غزوہ بدر کا تذکرہ کرتے ہوئے مجاہدین کو بابر کرایا گیا کہ ساز و سامان کے بغیر اور مختصر سی جماعت کے ساتھ اس قدر بڑے اور مسلح دشمن کے مقابلے میں فتح، یہ تمہاری محنت کا ثمر نہیں بلکہ اس میں اللہ کی مدد شامل تھی. اس لیے آئندہ بھی اللہ پر بھروسہ اور اس کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ہی ذریعہ نجات سمجھو. یعنی نجات جو ہے کب مل سکتی ہے، فتح کب حاصل ہو سکتی ہے کہ جب بندہ اللہ پر توکل رکھے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کرتا رہے.
تو وہ دونوں جہان میں فلاح پا جاتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، کہ ان دشمنان اسلام سے اس وقت تک لڑو جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ آگاہ کیا ہے کہ جب تک دنیا میں کفر کا زور اور شرک کا غلبہ ہے، کافروں سے جنگ کرتے رہو اور مسلمان اپنے آپ کو ہر وقت حالت جہاد میں سمجھیں اور ایسے اسباب اور ایسے وسائل کے حصول میں کوشاں رہیں جس سے پوری دنیا سے شرک کا کلا کما کیا جا سکے۔ یعنی دشمن کے مقابلے کے لیے ہر وقت مومن کو جو ہے وہ مسلح رہنے کی، تیار رہنے کی، جو ہے تیاری رکھنے کی اللہ تعالیٰ نے کا حکم دیا ہے کہ اسے دشمن کے مقابلے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ دشمن سے جو ہے وہ بے خوف ہو کر ایسے نہیں بیٹھ جانا چاہیے کہ جی ہمیں کیا ضرورت ہے تیاری کی، ہمارا تو اللہ پر بھروسہ ہے۔ اللہ پر بھروسہ تو ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ظاہری اللہ تعالیٰ نے تیاری کا حکم دیا ہے، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، یعنی جتنی تمہاری استطاعت ہے اتنی تو قوت تم حاصل کرو، ہے یعنی جتنا ہم کر سکتے ہیں، جتنے اللہ نے ہمیں ذرائع دیے ہیں، وسائل دیے، پہلے ہم ان ذرائع وسائل کو استعمال کریں گے تو ذرائع وسائل کے ذریعے ہی پھر اللہ بھی ہماری مدد فرمائے گا۔ اور ہم ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جائیں اور کہیں کہ جی اللہ ہماری مدد کرے گا تو نکلے ہی نہیں، گھر میں بیٹھے رہیں، دشمن آئے گا اور اپنا کام کر کے چلا جائے گا۔ تو انسان کا کام ہے کہ وہ محنت کرے گا، وہ حرکت کرے گا، برکت اللہ کی طرف سے ہوگی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن و سنت کے احکامات پر عمل کر کے دونوں جہان میں سرخروئی اور کامیابی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔